अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग उम्मे अमारा मील लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है अभी से ग्लोबल की तरफ से। से ग्लोबल ने एक न्यू मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका मकसद ये है कि हम लोगों को उनके ज़हनी मसाइल के बारे में बता सकें और ज़हनी मसाइल के मसलों के बारे में बता सकें। सो द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सेशन इज़ टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सीकिंग साइकोलॉजिकल हेल्प। से ग्लोबल की एक वेब सीरीज स्टार्ट हुई है जिसका ये फर्स्ट सेशन लाइव सेशन है। सो हम लोग इसमें हम ज़हनी मसाइल की मदद के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं मसाइल में से एक मसला ज़हनी मसाइल मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और मेंटल इश्यूज़ और ज़हनी सेहत मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बात करना है। इस मकसद के लिए हम लोगों ने अपनी एक एक्सपर्ट मिस इसरा तहसीन को मदऊ किया है ताकि हम इसके बारे में बेहतर तरीके से जान सकें और अपने सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी से बीएस ऑनर्स कंप्लीट किया 2015 में। 2017 में आपने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी किया और साथ ही रहमान क्लिनिक को आपने रहमान स्पेशलिस्ट क्लिनिक को एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन किया फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स। इस दौरान आपको बीपीएस 17 के लिए एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुंतखब किया गया और आपने वहाँ पे एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी सर्विसेज दी। सो पिछले 1 माह से आप से ग्लोबल के साथ अपनी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एज अ मीडिया हेड अपनी सर्विसेज दे रही हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मैम इसरा, वेलकम टू दिस लाइव सेशन। वालेकुम अस्सलाम हमारा, हाउ आर यू? Miss Amara, how are you? I am good, alhamdulillah, ma'am. How are you? Alhamdulillah, fine. I think you had some internet problem before. Yes, ma'am. I'm so sorry for that. इट्स ओके। हमारे ना यहाँ पर आजकल ज़हनी मसाइल की एक बहुत बड़ी वजह इंटरनेट का ये इशू भी है। लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है इसकी वजह से। So this can also be discussed in another live session, inshallah. Sure, ma'am. इंशाल्लाह। बाकायदा तौर पे इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मसला जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट के ज़रिए हमसे शेयर कर सकती हैं और इस सेशन के एंड पे इंशाल्लाह हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसको एड्रेस करेंगे ज़रूर। तो मैम, जैसे कि मैंने सेशन के स्टार्ट में बताया कि हम लोगों ने स्पेशल सेशन अरेंज किया है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए, साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए, कि नफ्सियाती मसाइल की मदद लेना क्यों ज़रूरी है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, पहले हम लोग शुरुआत इस तरह से करते हैं कि नफ्सियाती सेहत से मुराद क्या है और नफ्सियाती मसाइल की मदद से क्या मुराद है? थोड़ी-सी इस पे आप रोशनी डालते हैं। थैंक यू। हमारा नफ्सियाती सेहत की अगर हम बात करते हैं तो नफ्सियाती सेहत जो है वो बहुत सारे हमारे जो रोज़मर्रा के कह लें अफेयर्स हैं लाइफ के, उनसे मिलकर बनी हुई है। जैसे कि हमारा वर्क फ्रंट है, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी सोशल लाइफ है। जब इन तमाम अफेयर्स के अंदर आपकी जो कारकर्दगी है या परफॉर्मेंस है वो एक ऑप्टिमम लेवल या फिर कह लें आपके पोटेंशियल के मुताबिक चल रही हो, तो हम कहते हैं कि ये इंसान जो है वो ज़हनी तौर पे सेहतमंद है या नफ्सियाती तौर पर इसको कोई इशू नहीं है। अगर इनमें से किसी भी सफ़ेद के अंदर कोई मसला आना शुरू हो जाए आपकी ज़हनी टेंशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से, तो हम ये कहेंगे कि आपकी नफ्सियाती सेहत में कोई मसला आ गया है या फिर आपको कोई नफ्सियाती इशू होना शुरू हो गया है। अब नफ्सियाती सेहत की मदद से आपने कहा क्या मुराद है? जैसा कि हमें हर चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए किसी स्पेसिफ़िक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जो जिस तरह की बीमारी आपको हो आप उसी स्पेसिफ़िक डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ज़हनी मसाइल के लिए हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, ठीक है? जो कि स्पेसिफ़िकली साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे मुश्तमिल हैं। तो आप अगर कभी भी कोई ज़हनी मसला हो तो आप साइकोलॉजिस्ट से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या फिर साइकियाट्रिस्ट से अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू मैम।
मैम हम लोग जैसे आपने ज़िक्र किया है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का ज़िक्र किया आपने। तो जी। आई थिंक हमारी 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको इसके बारे में नहीं पता कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, साइकियाट्रिस्ट की क्या जॉब है। तो अगर आप बेहतर तरीके से हम लोगों को समझा सकें कि साइकियाट्रिस्ट कौन होते हैं, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो थोड़ा-सा इसमें डिफरेंशिएट करते हैं हम लोगों को। थैंक यू। ऑलराइट। सबसे पहले तो बेसिक इनकी जो एजुकेशन है उसके अंदर डिफरेंस होता है। जो साइकाइट्रिस्ट हैं हमारे, दे आर एमबीबीएस डॉक्टर्स, और एमबीबीएस के बाद वो अपनी साइकाइट्री एफसीपीएस के अंदर 4 साल कंप्लीट करते हैं, और उन 4 साल के कंप्लीट करने के बाद दे आर कॉल्ड साइकाइट्रिस्ट। जबकि हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपना बीएस ऑनर्स या एमएससी कंप्लीट करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, और उसके बाद वो एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जब करते हैं तो फिर हम उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की टर्म यूज़ कर सकते हैं उनके लिए। ठीक है, ये तो उनकी बेसिक एजुकेशन का फ़र्क हो गया। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप उनके सर्विस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। सर्विस जो है वो साइकाइट्रिस्ट की बेसिकली ये है कि वो डायग्नोज करें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को, और साथ में उसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। ठीक है। अब ठीक मज़ीद है। कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं जैसे कि ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, वो भी आपको साइकाइट्रिस्ट ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे प्रोसीजर्स, मेंटल प्रोसीजर्स होते हैं। जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जॉब स्ट्रक्चर है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें ये है कि हम साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ज़िंदगी के किसी भी इशू को लेकर अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो हम आपके थेरेपी सेशंस कंडक्ट करेंगे, और इसके अलावा असेसमेंट करेंगे। मोस्ट जो क्लिनिक्स हैं हमारे या फिर हॉस्पिटल्स हैं, उनमें साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन कोलैबोरेशन काम करते हैं एक दूसरे के साथ। जो असेसमेंट का पार्ट है एंड मोस्टली डायग्नोसिस का भी, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास होता है, और वो जब डायग्नोज कर लेते हैं पेशेंट्स को, तो इफ़ दे डीम नेसेसरी कि उनको किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो दे रेफर देम टू द साइकाइट्रिस्ट, और साइकाइट्रिस्ट फिर उनको उनके मुताबिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और इफ़ दे डीम नेसेसरी, साइकाइट्रिस्ट अगर ये देखें कि इस मरीज़ को साथ में सेशंस की भी ज़रूरत है, थेरेप्यूटिक सेशंस की, तो फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं, और ये एक कोलैबोरेशन में आपके साथ काम चलता रहता है। थैंक यू मैम। अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या मेडिसिन के थ्रू, सिर्फ मेडिकल मेडिसिन के थ्रू ही इलाज हो सकता है, एक ये बात हम लोगों के जहन में बैठा दी गई है शायद कि सिर्फ मेडिसिन के ही थ्रू हमारा काम होगा, या मेडिसिन के थ्रू ही हमारा ज़हनी मसाइल को हल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें कि क्या सिर्फ मेडिसिन ज़रूरी है ज़हनी मसाइल को हल करने के लिए? सिर्फ मेडिसन की ज़रूरत, बाज़ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें सेवेरिटी लेवल पर डिपेंड करता है बेसिकली। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में जितने भी आप कह लें हमारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, उसकी सेवेरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये काम एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का है कि वो इस चीज़ को असेस करे कि मरीज़ को मेडिसिन से फ़ायदा होगा या फिर थेरेपी से, या दोनों की कोलैबोरेशन से। बेसिकली रिसर्च ने ये साबित किया है कि जब आप मेडिसिन और सेशंस, अपने थेरेप्यूटिक सेशन साथ साथ लेते हैं, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो 80 to 90% बढ़ जाता है, और रिलैप्स यानी कि उस बीमारी के दोबारा होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो अगर हम इसको इन कोलैबोरेशन लेंगे तो ये बेहतर है। सिर्फ मेडिसिन से इलाज तो मुमकिन है, मगर हम ये कहेंगे कि वो वक्ती होता है। ठीक है, एक सतही इलाज होता है, दोबारा कभी ज़िंदगी में आपको वैसे हालात फेस करने पड़े, या फिर आपको वही डिसऑर्डर दोबारा हो गया, तो फिर आपको फिर मेडिसिन पर जाना पड़ेगा। आपके पास कोई ऐसे टूल्स नहीं होंगे कि आप अपने आप को नॉर्मलाइज़ कर सकें। जबकि थेरेप्यूटिक सेशंस में हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि हम एक जो हमारे पास पेशेंट आया उसको इतना अनेबल कर दें, उसको इस काबिल बना दें कि ज़िंदगी में कभी भी उसको दोबारा भी ऐसा मसला हो, तो सबसे पहले तो वो इस चीज़ को जल्दी पहचान सके कि उसको कोई इशू हो रहा है मेंटल हेल्थ का। और उसके बाद जो कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हम उनको सिखाते हैं कि वो अर्ली स्टेज के ऊपर उसको मैनेज भी कर लें। फिर भी अगर उसको नहीं इश्यूज़ उसके सॉल्व हो रहे तो दोबारा भी आ सकता है, लेकिन थेरेपी का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि उस पेशेंट के पास एक कह लें ताउम्र एक नॉलेज चला जाता है कि हाउ टू मैनेज। क्योंकि थेरेपी में हमने जस्ट हम गाइडर्स हैं, सारा काम आपने पेशेंट से ही करवाना होता है, उनकी अपनी विल पावर होती है, उनको हम सिखाते हैं कि कैसे वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो वो एक स्किल है जो उनके पास आ जाती है।
تو سوال پہ واپس آتے ہوئے صرف میڈیسن سے علاج ممکن تو ہے مگر پریفریبل نہیں، اور سم ٹائمز ممکن بھی نہیں ہوتا، تو اٹس اے 50-50۔ اوکے، اور اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں اپنے نفسیاتی مسائل کی مدد کی، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں ہم لوگوں کو تو اکثر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم لوگ لیتے ہیں نفسیاتی مدد، تو نفسیاتی مدد لینا کیوں ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہو گیا، ویری گڈ۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ کوشچن ٹو آسک، آئی وڈ سے، کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی مینلی یہی ہے کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو سیک سائیکولوجیکل ہیلپ۔ ایک ایگزامپل میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ اکثر اوقات ہم سب کے گھر پہ بچے موجود ہیں، تو بچے جب رو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں تھوڑی افراتفری مچ جاتی ہے، سب لوگ اپنا بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کو یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سم تھنگ، مطلب ایوری تھنگ۔ تو اب بیسک ایشو کیا ہے کہ اس بچے کی لینگویج ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی اور ہم اس کی لینگویج کو سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب ایک شخص جو کہ کسی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو سے گزر رہا ہے، کسی بھی نفسیاتی مسئلے سے گزر رہا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کی تکلیف اور اس کی زبان کو کوئی عام شخص نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتائے گا، اپنے کولیگس کو، اپنے گھر والوں کو، تو اکثر اوقات ایسے رسپانسز سننے میں آتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خوش رہا کرو، یہ کر لو، وہ کر لو، مطلب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ایسے رسپانسز ہیں جو میرے مریضوں نے مجھے بتائے۔ ایون ہمیں بھی کبھی اس طرح کی چیزیں ڈیل کرنی پڑے تو ہمارے گھر والے موسٹلی اسی طرح کے رسپانسز دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں، کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے لیے اس کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، وہ آپ کی پین کو، آپ کی بیماری کو بہت اچھے سے نہ صرف انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے بلکہ آپ کو یہ مدد دیتا ہے کہ آپ کیسے اپنی لائف کو بہتر کریں۔ اب اس کا یہ کیا فائدہ ہے، اس سے آپ اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں زندگی کے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کی زندگی کے کسی بھی سفیر کے اندر پرابلم آ رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ آپ کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سائیکولوجیکل ہیلپ لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے جو گولز ہیں ان کو بہتر طریقے سے اچیو کر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ جب وین یو گو انٹو تھیراپی تو آپ کو اپنے بارے میں بہت سی نئی انفارمیشن ملتی ہے، یو لرن اے لاٹ اباؤٹ یور سیلف۔ اور یہ 2 وے پروسیس ہے۔ اف آئی ٹیل یو اباؤٹ مائی ایکسپیرینس کہ میں نے آج تک اپنے پیشنٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ، حالانکہ دے آر ناٹ ایون ان اے اسٹیٹ ٹو کنڈکٹ دیئر ڈیلی چورس، بٹ اسٹل دے ٹیچ می اے لاٹ، کیونکہ میں آپ ہم سب ایک جیسے ہی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کا پتہ چلتا ہے، بالکل، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جیسے وہ تھراپسٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہے، ویسے ہی تھراپسٹ بھی ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور انسان اپنے بارے میں، اپنے پوٹینشیل کے بارے میں بہت ساری نئی انفارمیشن ایک اپنے سائیکولوجیکل ہیلپ سے لے کر واپس آتا ہے۔ مزید یہ کہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ہیلتھ کیسے بہتر ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے مائنڈ باڈی ریلیشن شپ۔ کسی بھی پیشنٹ کو جب یہ سمجھانا ہو نا، تو ہے تو بہت سمپل سی بات، مگر یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے کسی پیشنٹ کو یہ بتانا کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کا ہمارے پورے جسم کے اوپر ایک ڈائریکٹ افیکٹ ہے، انڈائریکٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ افیکٹ ہے، بیکاز اٹ از دا ماسٹر ٹول آف آور ہول باڈی، ٹھیک ہے؟ بیکاز ہم اس کو مزید سائنٹیفک چیزوں پہ نہیں جاتے، ہارمونز اور یہ وہ چیزوں پر ہم نہیں جاتے، بٹ اسٹل یہ ہے کہ ہمارا اگر مائنڈ ریلیکس رہے گا، ہمیں اپنے پوٹینشیل کا پتہ چل جائے گا، تو ہم آہستہ آہستہ ہماری جو بھی کہہ لیں ہمیں کو فزیکل النیسز بھی آ رہی ہیں وہ بھی بہتر ہوتی جائیں گی، بیکاز آور مائنڈ ول بی پیسفل اینڈ اٹ ول پرفیکٹلی نو وٹ اٹ از کیپیبل آف، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے علاوہ آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات جو لوگ کسی بھی مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں ان کے ریلیشن شپس میں بہت زیادہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ چاہے آپ کے گھر والوں سے ہوں، اسپاؤس سے ہوں، یعنی میاں بیوی کے تعلقات ہوں، بچوں سے ہوں، کولیگ سے ہوں، باس سے ہوں، مطلب ملٹیپل ریلیشن شپس ہیں نا۔
تو ان میں پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ تھیراپیوٹک ہیلپ لیتے ہیں تو آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے لیے اسپیسیفک تھیراپیز بھی ہیں جیسے کہ کپل تھیراپی ہے اور فیملی تھیراپی ہے جو کہ اس پہ اسپیسیفکلی ڈائریکٹڈ ہے. ویسے بھی آپ کے جو اوور آل ریلیشن شپس ہیں ان میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے جو کہ ان ٹرن آپ کی مینٹل ایز ویل ایز فزیکل ہیلتھ کو بہتر کرنا شروع کرے گی. اور سب سے بات کہ آپ کی زندگی کے جتنے بھی ایریاز ہیں آہستہ آہستہ وہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے. دیٹ از ایگزیکٹلی وائی کہ اگر کوئی انسان ریزسٹنٹ بھی ہے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ 1 یا 2 سیشنز بعد وہ خوشی خوشی آتا ہے. اگر پہلے اس کے گھر والے میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بالکل اگر اس کے پہلے گھر والے 2-3 سیشنز میں اس کو زبردستی بھی لے کر آئے ہیں تو جب اس کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کا علم ہونا شروع ہوتا ہے, جب اس کی لائف کے ڈفرینٹ افیئرز میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے تو وہ پھر خوشی خوشی آتا ہے کہ اوکے اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے, دس از سم تھنگ گڈ, دس از سم تھنگ ہیلپ فل. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن. ہے میم. اوکے, آئی وانٹ ٹو ریپیٹ ون تھنگ فار اور ویورس کہ آپ لوگوں کی کوئی بھی کیوری ہے, آپ لوگ جو ویورس ہیں ان کے لیے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں ایک چیز کہ آپ کی کوئی بھی کیوری, آپ کے کوئی بھی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں ابھی تک ہمارے ایکسپرٹ سے, آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میم جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ لینگویج کا, کہ ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے کسی کے جب کوئی بھی رسپونڈ کرتا ہے تو ہم لوگ بچہ جیسے رسپونڈ کرتا ہے تو اس کے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جب سائیکولوجیکل ایشوز ہوتی ہیں تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو ان کی لینگویج نہیں آتی, ہم لوگ ایموشنس کو نہیں اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر پاتے. تو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے وارننگ سائنز ہیں یا کون سے ایسے سمٹمس ہیں یا کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں ڈیلی لائف میں اگر ہم لوگ فیل کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی, یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کوئی بھی ہو اس کے پاس جانے کی ضرورت ہو. ٹھیک ہو گیا. ہمارا دیر آر ویری ڈفرینٹ تھنگز. اکثر اوقات سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی تھوڑا سا کہ لوگ اس کی ہیلپ نہیں سیکھ کرنا چاہتے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے. اکثر اوقات لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے, آپ وارننگ سائنس کی بات کر رہے ہو نا, ہمیں اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو پتہ چل بھی جاتا ہے, ہم ہیلپ سیکھ کرنے نہیں آ رہے ہوتی. اس کی وجہ ہے ایک سمپل سا ورڈ اینڈ دیٹ از پاگل. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو وہ شخص پاگل ہے, ٹھیک ہے. تو دس از اے فنی اسٹوری. بالکل میرے پاس بھی پیشنٹس آتے ہیں نا تو وہ ایک کویسچن ان کا لازمی ہوتا ہے, وہ مجھے پوچھتے ہیں میڈم میں کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا. اور آپ بھی سائیکالوجی اسٹوڈنٹ ہیں, جو بھی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو پتہ ہوگا ڈی ایس ایم کیا ہے, جو نہیں ہے ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ اس میں سارے جو بھی ڈس آرڈرز ہیں مینٹل ہیلتھ کے وہ مینٹل ڈس آرڈرز وہ مینشنڈ ہوتے ہیں. اٹس آلموسٹ بک وچ کنسسٹ آف 1000 پیجز, تقریباً کوئی 1000 پیج ہے اس کتاب کا. میں وہ بک اپنے پیشنٹس کے سامنے رکھتی ہوں ہر دفعہ, اور میں انہیں پوچھتی ہوں کہ اس کے اندر مجھے پاگل کا لفظ ڈھونڈ کے دکھا دو, کیونکہ میں نے 2011 سے میں پڑھ رہی ہوں, مجھے آج تک پاگل کا لفظ نہیں دکھائی دیا, اور نہ ہی میں نے اپنی ڈکشنری میں اس کو ڈالا, نہ ہی اس کتاب میں ہے. تو جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس کا آنسر کیا ہے, کہ آپ پاگل ہیں یا نہیں, کیونکہ میرے نزدیک پاگل کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ایسے مسائل ہیں جس سے کوئی انسان دو چار ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے پاس آ سکتا ہے. اب وارننگ سائنس کی طرف واپس آ جائیں گے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں, تھوڑی بہت ایسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ علامات ہیں جو اگر کسی میں آ رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑا الرٹ ہو جائے کہ مے بی مجھے کوئی ایشو ہے یا مجھے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو دیکھنا چاہیے. فرسٹ آف آل, اگر آپ کی سوچیں, آپ کا جو رویہ ہے یا پھر آپ کے ایموشنز ہیں وہ بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جا رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو, مطلب اپنے رویے کو, اپنی سوچوں کو یا اپنے جذبات کو نہیں کنٹرول کر رہے, آپ کے جذبات, آپ کا رویہ یا آپ کی سوچیں آپ کو کنٹرول کر رہی ہیں, تو آپ فوراً سے پہلے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس چلے جائیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی ہمارے اکثر لوگوں کی زندگی میں بہت کوئی پینفل یا بڑے بڑے چیلنجز آ جاتے ہیں, یا پھر کوئی ایسی اسٹیج آ جاتی ہے جہاں پر ہماری لائف ایک ٹرن لیتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ کے کسی پیارے کی موت ہو سکتی ہے, کوئی بزنس لاس ہو سکتا ہے, کسی نئی جگہ شفٹ ہونا ہو سکتا ہے, یا پھر کسی بیبی کی آمد ہو سکتی ہے. آپ کی لائف میں جو بھی میجر چینجز ہیں جن کو ہم ٹرانزیشنل اسٹیجز کا نام دیتے ہیں, جب وہ آپ کی لائف میں آتی ہیں تو کورس ایک ماحول چینج ہوتا ہے, تب بھی اکثر لوگ اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ ہیلپ سیکھ کر سکتے ہیں. مزید یہ کہ اگر آپ
اپنے ارد گرد دیکھیں یا آپ کو لگے کہ میں کوئی ڈرگ یوز کر رہا ہوں یا الکوہل وغیرہ یوز کر رہے ہیں، اس کی ہیلپ کے لیے آ سکتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے بچوں کو کیریئر چوائس کے اندر بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، یا پھر ہماری لائف کا کوئی بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے جس کے اندر ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہمیں کسی تیسرے انسان کی ان بائسڈ اوپینین چاہیے، اس کے لیے آپ آ سکتے ہیں۔ جسم میں پٹھوں میں بلا وجہ کا درد رہتا ہو، یا آپ کو بلا وجہ ہر وقت بیماریاں رہتی ہوں جس کا ڈاکٹر بھی آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کے ٹیسٹ میں بھی کچھ نہ آ رہا ہو، مگر پھر بھی آپ بیمار فیل کرتے ہیں، آپ تھکاوٹ فیل کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرف سوچیں کہ میں کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو چیک کرواتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کٹ آف ہونا شروع ہو جائیں، یعنی کہ سوشل وڈرال کا ہم اس کو نام دیتے ہیں، کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے آہستہ آہستہ پیچھے ہو جائیں۔ جو زندگی کی آپ پہلے چیزیں یا ایکٹیویٹیز انجوائے کرتے تھے اب آپ نہیں کر پا رہے، آپ کو پہلے کی طرح خوشی محسوس نہیں ہوتی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ جینے کے قابل نہیں ہے، یا پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خدا نخواستہ یا خودکشی کرنے کے خیالات آئیں، تو بھی آپ کو فوراً سے پہلے کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے اور اس سے ہیلپ لینی چاہیے۔ بلا وجہ کا غصہ، کیونکہ غصہ جو ہے وہ اکثر اوقات ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں غصے کی شکایت کے ساتھ، لیکن غصہ جو ہے وہ اپنے آپ میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ غصہ ہمیشہ آپ کو کسی چیز کے رد عمل میں آتا ہے، یا اس کی کہہ لیں طے میں کوئی اور چیز پڑی ہوتی ہے جو کہ آپ کو غصہ دلا رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ضرورت سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، فرسٹریشن ہو رہی ہے، بے چینی محسوس ہو رہی ہے بات بات پہ، تو بھی آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ میں کانفیڈنس کی کمی ہے، کوئی شرمندگی آپ محسوس کرتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی سے یہ چیز شیئر کروں گا تو مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوگی، کوئی ایسی سوچیں ہیں جو کہ شرمناک ہیں، یا آپ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے بھی آپ کو کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے۔ اینڈ دا لسٹ گوز آن، بٹ یہ میں نے آپ کو تھوڑے وارننگ سائنس بتا دی ہیں، ارلی سائنس، کیونکہ جو ارلی ڈیٹیکشن ہے دیٹ لیڈس ٹو ارلی پریونشن ایز ویل ایز بیٹر کیور۔ تو اگر آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے تو یو شوڈ ڈیفینیٹلی گو ٹو سی اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل۔ جی بالکل میم، جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ہم لوگ ان سمٹمس کو پرولونگ کریں گے تو اتنا ہی زیادہ ہم لوگوں کو افیکٹ کرے گا، یہ اتنا ہی زیادہ ہم لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا، نہ صرف ہم لوگوں کو، شاید ہم لوگوں کے پیاروں کو بھی، ہم لوگوں کے لوڈ ونس کو بھی کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا جو آج کل کی سچویشن ہے، جیسے جو آج کل چل رہا ہے کووڈ-19، ایٹ دا اینڈ جب بات آ جاتی ہے ہماری آج کل گھوم پھر کے، تو کووڈ-19 کی وجہ سے جو ایک اسٹریس کا انوائرمنٹ بن گیا ہوا ہے، جو ہر طرف ایک خوف کی لہر ہے، تو اس سارے سینیریو میں، اس ساری سچویشن میں آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ اپنی نفسیاتی مدد کا یا اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ نفسیاتی مدد کس طرح کی نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو؟ ٹھیک ہو گیا۔ جو کووڈ-19 کی سچویشن ہے اس سے اسٹریس پیدا ہونا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت نارمل چیز ہے۔ دیکھیے کچھ ایسے ہمارے اندر مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، مگر کچھ ایسے خوف ہیں جو ہمارے اندر کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے انسٹال کر کے بھیجے، جیسے ہم کسی بھی موبائل یا اپنے کمپیوٹر میں کوئی چیز انسٹال کرتے ہیں، ویسے کچھ خوف ایسے ہیں جو ہمارے اندر انسٹال ہوتے ہیں۔ آج کل کی سچویشن کے مطابق ہمارے اندر انسرٹینٹی اور فیوچر کا خوف بہت زیادہ ہے، آگے کیا ہوگا، بیماری لگنے کا خوف بہت زیادہ ہے، اور یہ ایسے خوف ہیں بائی چانس جو کہ ہمارے اندر انسٹالڈ ہیں ہمیشہ سے۔ تو اگر کسی کو بھی کوئی بھی چیز فیل ہو رہی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ اسے اسٹریس ہے یا پھر اس کی نروس پہ یہ چیز سوار ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تو دس از ٹوٹلی نارمل، دس ڈزنٹ مین کہ آپ کسی سائیکولوجیکل النس کا شکار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل تقریباً ہر کسی میں آ رہا ہے، ایون میں بھی اور میرے کولیگز بھی، ہم بھی ہیومنز ہیں، ہم بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اس کی اب یہ ہے کہ ہیلپ اپنے آپ کو کیسے کیا جا سکتا ہے ایسی سچویشن میں۔ بیماری لگنے کا ڈر ہے، سارا کچھ ہے، پریونشن تو آف کورس آپ کی سب سے پہلے ہے کہ آپ پریونشن کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہ WHO نے کچھ ایسے آپ کو طریقے بتائے ہیں، میں نے آج پڑھ رہی تھی تو مجھے وہ اچھا لگا، تو میں نے سوچا میں شیئر کر دوں اگر کسی نے نہیں پڑھا ہوا تو۔ دے ہیو سیڈ کہ بی کائنڈ ٹو یور مائنڈ، مطلب اپنے دماغ کی طرف ذرا شفقت سے پیش آئیں۔ وہی بات کہ یو آر ناٹ سائیکولوجیکلی ill اگر آپ کو ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اٹ از این اپرچونٹی فار یو ٹو ٹیک اے بریک. ٹھیک ہے, پاز بہت زندگی میں ضروری ہوتا ہے. پاز کریں اپنی لائف کو اور اپنی پچھلی چیزوں کو سوچیں کہ سپوز کیا ایسا تھا جو میں کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا ٹائم کی کمی کی وجہ سے, اب کر سکتا ہوں. یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ بہتر بنا سکتی ہے مجھے, یا میں پہلے کرتا تھا, کوئی ایکٹیویٹی آپ کی ہو سکتی ہے, اس کو دوبارہ جوائن کریں. اس کے علاوہ یہ کہ بریدنگ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیپ بریدنگ کریں آپ, مطلب اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے تھوڑی دیر آپ رکیں اور اپنے سانس پہ غور کریں. دس از اے ویری گڈ ٹیکنیک. اس سے آپ کو وقتی طور پر کافی ریلیف ملتا ہے, اور اگر لانگ ٹرم آپ کریں تو آپ کو کافی زیادہ اس سے ہیلپ مل سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ایک ہیلدی روٹین رکھیں. شروع میں میری اپنی روٹین کافی انہیلدی تھی, ہم سب کی روٹین کافی انہیلدی تھی, ہم ہر وقت سوتے رہتے تھے اور کھاتے رہتے تھے. تو آپ جو ہے وہ ہیلدی روٹین رکھ سکتے ہیں کہ اپنی روٹین کو اتنا زیادہ نہ چینج ہونے دیں, کیونکہ ہمارے جو بایولوجیکل کلاکس ہیں اگر وہ خراب ہو جائیں گے تو پھر ہم کبھی بھی مینٹلی اسٹیبل نہیں رہ سکتے. کنیکٹ ود ادرس, یعنی کہ دوسروں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھیں, دوسروں کے ساتھ رابطے میں رہیں. وہ چاہے سوشل میڈیا ہو یا پھر آپ کال پر بات کر رہے ہیں کسی سے, اس کو پلیز جاری رکھیں. اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اپنی فیلنگس کو شیئر کریں. فیلنگس کو شیئر کرنے سے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ایک اندر رہ کے جو انہوں نے خراب کرنا ہوتا ہے, آپ کا کہہ لو ہبس کا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا. تو آپ اپنی فیلنگس شیئر کریں. ایون اف یو آر فیلنگ ڈاؤن یو کین شیئر. اور یہ ہے کہ آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے جو ہے نا شفقت کا مظاہرہ کریں. اپنے اوپر بھی آپ تھوڑی شفقت کریں کہ اچھا جی کوئی بات نہیں, اگر مجھے ایسا فیل ہو بھی رہا ہے تو دیٹ از فائن. اور ایسے حالات میں جو بھی کر سکتا ہوں بیسٹ وہ میں کر رہا ہوں. مطلب اب میں نے آپ کو پہلے ایکٹیویٹیز بتائیں ساری, اگر کسی کا یہ کرنے کو نہیں بھی دل کرتا تو دیٹ از فائن. اس ٹائم میں ریسٹ کریں, اپنے مائنڈ کو ریسٹ کریں اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کسی بھی طرح زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے یا آپ کی ڈیلی لائف میں بہت ایشوز آنا شروع ہو گئے ہیں, تو آپ سائیکولوجیکل ہیلپ لے سکتے ہیں. ابھی ہم جس آرگنائزیشن کے تحت یہ کام کر رہے ہیں, دے آر آلسو پرووائڈنگ سائیک کرونا ہیلپ کے نام سے آن لائن ہیلپ پرووائڈ کی جا رہی ہے. کاؤنسلنگ صبح 10 بجے سے لے کر شام کے 7 بجے تک آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں. لنک جو ہے وہ اس پیج پر بھی اویلیبل ہے اور گروپ پر بھی اویلیبل ہے. مزید یہ کہ کامنٹس کے اندر بھی ہم لنک ڈال دیں گے, تو وہاں پر آپ کال کر سکتے ہیں. اور فری آف کاسٹ آپ کو کووڈ-19 کے حوالے سے کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو سائیکولوجیکل تو وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. پینل آف سائیکولوجسٹ موجود ہے جو کہ آپ کو ہیلپ پرووائڈ کرے گا. اور اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ کو کسی انڈیویجول ہیلپ کی ضرورت ہے اپنے کسی بھی مسئلے کو لے کر, تو انڈیویجول ہیلپ بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے. آپ ہمارے کلینکل سائیکالوجسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اوکے میم, فائنل تھاٹ لینے سے پہلے میں ایک دفعہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے ویورس کو, ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ کمنٹس کی طرف آپ کی فائنل تھاٹ لے کے پھر ہم لوگ کمنٹس کی طرف جائیں گے, وہاں پہ کوئریز چیک کر لیں گے کہ کوئی بھی کویشچن ہے, کوئی بھی کوئری ہے, کوئی بھی مسئلہ جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے کمنٹس میں شو کر دیں. ہم لوگ اس کو فائنل تھاٹ کے بعد, میم کی فائنل تھاٹ لینے کے بعد ہم لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی میم, آپ کی فائنل تھاٹ اس کے لیے کیا, کس طرح سے آپ کنکلوڈ کریں گی ہمارے سیشن کو؟ کنکلوڈ ایسے کروں گی میں کہ ٹاپک کے لحاظ سے ہی کہ جو سائیکولوجیکل ہیلپ ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کو اسٹگما مت سمجھیں, اس کو کوئی ایسی چیز مت سمجھیں جو کہ آپ پہ کوئی لیبل لگا دے گی. آج کل ہمارے ہاں اویئرنیس آ رہی ہے, اس اویئرنیس کو لے کر آئیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتائیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ کو کسی کے اندر بھی کوئی سمٹمز یا کوئی چیز نظر آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ, پہلی بات تو یہ کہ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں, ان کو پاگل یا سائیکو کہنے سے پرہیز کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کو اندازہ ہو یا آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں جو کہ ضرورت پڑنے پر آپ کو کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس لے کے جا سکیں یا آپ خود جا سکیں. ٹھیک ہے, اس کا اسٹگما سب سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ بیسیکلی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھیں کہ ہم سب انسان ہیں, اور جو نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہیں, ایون کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں, اس کی کوئی ویکسین نہیں ہوتی جیسے کہ کووڈ-19 کی کوئی بالکل ویکسین نہیں بالکل. ہوتی.
ویسے ہی مینٹل ہیلتھ ایشوز کی بھی کوئی ویکسین نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو خود کام کرنا پڑتا ہے. تو اس کو نارملائز کریں، کسی بھی مریض کو اسٹگمٹائز نہ کریں، اور ضرورت پڑنے پر کسی بھی طرح کی ہیلپ لینے سے آپ شرم محسوس نہ کریں. تھینک یو سو مچ میم. اور ایک بات لاسٹ میں تھوڑا سا ایک میں بھی کہنا چاہوں گی کہ اسٹاپ لیبلائزنگ، لوگوں کو لیبل نہ کریں، کیونکہ سب سے بڑا ایشو ہمارا یہی ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم لوگ لیبل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شیم فیل کرتے ہوئے ہمارے ساتھ پاس نہیں آتے. اور اگر آپ بھی جاتے ہیں تو بہت سے ایسے ان کی شاید ان کی ڈس آرڈر سے زیادہ ان کی یہ پرابلمس ہوتی ہیں کہ ان کو لیبل کیا جا رہا ہے یا ان کو کس طرح سے مخاطب بالکل کیا بالکل جا رہا ہے. بالکل تو بالکل. کائنڈلی اس چیز کو ہم لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ میم. اور اب ہم لوگ اپنے کامنٹس کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم لوگ چیک کر سکیں کوئی کوئری ہے اگر کسی کی تو اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں. اوکے، فرسٹ کوسچن ہمارا بلال احمد کی طرف سے آیا ہے. آئی ہیو اے کوسچن. اف اے پرسن سیز ہی از نارمل since we all face troubles and often be the victim of depression, do they still need therapy session? Okay, if a person says he is normal since we all face troubles and often be victim of depression. اچھا جی، یہ ایک تو چیز بہت امپورٹنٹ ہے بتانا کہ ڈپریشن ہر کسی کو نہیں ہوتا. ہمارے سر میں بھی درد ہوتا ہے تو ہم آ کے بول دیتے ہیں جی مجھے ڈپریشن ہے. ڈپریشن ایک فل فلیج بیماری ہے اور آپ مطلب ہر کسی کو نہیں ہوتا. تو یہ لیبل، یہ جو آپ نے لیبل کی بات کی نا، یہ ڈپریشن کا لیبل ہم اپنے اوپر لگا کے آئی ڈونٹ نو کیوں خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے سمٹمز ہیں جو کہ جو ہے ہم ڈسکرائب کریں گے سم ادر ٹائم انشاءاللہ. آگے ہم بیماریوں کے لیے بھی جو ہے وہ سیشنز کو کرتے رہیں گے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی پرسن کہہ رہا ہے کہ وہ نارمل ہے مگر آپ کو یا آپ کی فیملی کو لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایشوز آ رہے ہیں، تو آپ چاہے زبردستی ہی صحیح اس کو سیشن میں لے آئیں، اس کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس لے جائیں. ہمارے پاس یقین کریں کوئی 50 to 60% کیسز ایسے ہی آتے ہیں جو خود نہیں آنا چاہ رہے ہوتے، ان کی فیملی لے کر آتی ہے. اسی لیے میں نے کنکلوڈنگ بات میں یہی کہا کہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی ایشو ہے تو ان کو فوراً مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس لے کے جائیں. پھر ان کو روکنا کیسے ہے یہ ہمارا کام ہے، اور وہ ہم سیشن میں ہی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ اگر کوئی پرسن کہہ بھی رہا ہے کہ ہی از نارمل بٹ یو تھنک کہ ان کو کوئی ایشو ہے تو ان کو آپ لے آئیں. اگر ایشو ہوگا تو ویل اینڈ گڈ، مطلب ان کو ٹریٹ کر دیے جائیں گے. اگر نہیں ہوگا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان میں رکھے. اگر کوئی ایشو ہوگا تو آف کورس آپ کو آمین. ایسے پرسن کے پاس اس کو لے کر گئے ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرے گا، اور اگر ان کو ایشو ہے تو ان کو منوا بھی دے گا ایٹ دی اینڈ کہ یو ہیو سم ایشو. دیٹس وائی وی آر ہیئر. یس میم. اوکے، نیکسٹ کوسچن ہم لوگ دیکھتے ہیں. اوکے، اقرا بتول این کیو کوئی انہوں نے کوشچن کیا ہم لوگوں سے، ہاؤ آفن اے پرسن شوڈ سی اے سائیکالوجسٹ؟ ایز آفن ایز دے وانٹ ٹو. جتنا بھی آپ کو اگر کبھی بھی لگے کہ مجھے سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو آپ چلے جائیں. سم ٹائمز کچھ ایسی پینٹ اپ ایموشنز ہوتے ہیں، ایسی آپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر رہ جاتی ہیں جو آپ کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نہیں، کبھی کبھی بہت چھوٹے مسئلے لے کر بھی آ جاتے ہیں. مطلب ان کے گھر کا کوئی بہت چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے، یا پھر ان کی زندگی کا کوئی ایسا ڈیسیجن ہوتا ہے جس کے اندر وہ کلیئر نہیں ہوتے، تو ایک ان بائسڈ اوپینین کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تو آپ کا جب دل کرے آپ سائیکالوجسٹ کے پاس آ جائیں، ہمارے دروازے ہمیشہ آپ کو کھلے ہوئے ملیں گے. اوکے، نیکسٹ کوسچن. واٹ آر دا کامن سائنس آف ڈپریشن؟ جو کامنلی اوکے، ہم لوگوں سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے میم، واٹ آر دا کامن سائنس آف ڈپریشن؟ بالکل جی، ٹھیک ہو گیا. کامن سائنس آف ڈپریشن کے اندر چلیں یہ اچھا ہو گیا، ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم کسی اور ٹائم پر اس کی بات کریں گے، بٹ اچھا ہوا کہ کویسچن آ گیا. اچھا جی، کامن سائنس آف ڈپریشن کے اندر آپ کی جو ہے نیند کی کمی یا زیادتی، بھوک کی کمی یا زیادتی، آپ کی جو پریویسلی انجوائبل ایکٹیویٹیز تھیں یعنی ایسی سرگرمیاں جنہیں کرنے میں آپ کو پہلے مزہ آتا تھا، یکدم ان سے دلچسپی کا غائب ہو جانا، کسی چیز کو انجوائے نہ کر پانا، آپ کو ایسا محسوس ہونا کہ زندگی سے میری خوشی جو ہے وہ چلی گئی ہے جیسے، یہ بھی ایک سمٹم ہے.
اس کے علاوہ یہ کہ آپ کا اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یا پھر آپ کو ایسے خیالات آنا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، یعنی سوئسائڈ آئیڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو۔ بیسک مطلب یہ کہ اگر اس طرح کے سائنس آپ کو اگر نظر آ رہے ہیں تو آپ ضرور اس کا دیکھیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، ڈپریشن والے لوگ کٹ آف ہو جاتے ہیں، جسم کے اندر آپ کو کوئی دردیں وغیرہ محسوس ہونا کہ مجھے کوئی درد محسوس ہو رہی ہے بلا وجہ، جس کا کوئی آپ کو میڈیکل ریکارڈ بھی نہیں مل پا رہا، پھر بھی درد آپ کو موجود ہے، آپ کی لیک آف انرجی ہونا، لیک آف موٹیویشن ہونا، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا آپ کا، تو یہ سب کا سب آپ کے ریلیشن شپس کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ ڈپریشن کے سائنس ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی اپنے اندر نظر آئے تو ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے آپ ضرور رابطہ کریں۔ اوکے، نیکسٹ کوشچن میم ہم لوگوں کے پاس ہے. I have a question here. If an individual has some psychiatric issue, then how a psychologist can help to resolve his issue through sessions, as every person have different experiences. If that psychologist haven't faced that problem in life, so how can he can solve this issue? وہی کوشچن میم ریپیٹیڈلی ہم لوگوں سے جو پوچھ جاتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فیس نہیں کیا تو آپ کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں ان ایشوز کو. اچھا ٹو یو تو میم. اوکے، تھینک یو۔ کویشچن تھوڑا سا ٹرکی ہے، بٹ بات یہ ہے کہ انسان ہم بھی ہیں، اور کسی نہ کسی سیویرٹی، کسی نہ کسی لیول پر وہ چیز کسی نہ کسی نے فیس کی ہوتی ہے، یا پھر سپوزڈلی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ویسا پیشنٹ بھی پہلے آ چکا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تھراپی از ناٹ اباؤٹ ریلیٹنگ ٹو دیٹ پرسن۔ ضروری نہیں ہے کہ میں نے وہ چیز فیس کی ہو میں تبھی علاج کر سکوں۔ اب دیکھیں، ہم بہت ہی ایک فنی چیز ہے، کیونکہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے تو نہیں پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر بخار نہیں ہے تو آپ مجھے بخار کی دوائی کیسے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر نعوذ باللہ اگر آپ کو کینسر نہیں ہے تو آپ میرے کینسر کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل ویسے ہی ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے ہمارے پروفیشن کو مس پرسیو کرنے کی، کہ جیسے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے مریضوں کو ڈیل کر سکیں، اسی طرح ہماری بھی ٹریننگ ہوتی ہے۔ وہ جو 1000 صفحوں کی کتاب کا میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہمیں اسی لیے پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہنڈریڈز آف بکس اینڈ ہنڈریڈز آف پیشنٹس کا ایکسپیرینس، آپ کے اپنے لائف ایکسپیرینس، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم ہر پیشنٹ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم نے وہ چیز نہیں فیس کی تو ہمارے کسی پیشنٹ نے تو فیس کی ہوگی، ہم نے اس کو تو ڈیل کیا ہوگا۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ہماری تھراپی ہے، اٹس اباؤٹ ایمپتھی ناٹ سمپتھی۔ اب ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ سمپتھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ رونے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ جو مسٹر شرجیل چودھری نے بات کی ہے وہ سمپتھی بیسڈ ہے، کہ جی اگر میں نے یہ فیل نہیں کیا تو میں کسی پیشنٹ کا ویسے کیسے علاج کروں گی، یعنی اگر کوئی رو رہا ہے تو میں اس کے ساتھ رو لوں، دیٹ از سمپتھی۔ تھراپی از ناٹ اباؤٹ سمپتھی، اٹس اباؤٹ ایمپتھی، کہ اگر کوئی رو رہا ہے تو میں اس کو چپ کرواؤں۔ ضروری نہیں کہ میں اس کی پین کو فیل کروں، ضروری یہ ہے کہ میں اس کی پین کو کسی طرح کم کروں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہماری تھراپی ہے دیٹ از ایمپتھی بیسڈ ناٹ سمپتھی بیسڈ۔ تو کسی بھی پروفیشنل کا اس کو فیس کرنا ضروری نہیں ہے۔ وی آر فلی کیپیبل آف ٹریٹنگ سم ون اور میکنگ دیئر لائف بیٹر ایون if we haven't faced that issue, because we are trained for that, just like doctors are, just like any other professional is. اوکے، نیکسٹ کوشچن. آئی تھنک یہ لاسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس. یس، یہ ہمارے پاس لاسٹ کوشچن ہے میم. Okay, I hope کہ ہم لوگوں کے آپ پہ okay. جیسے میرے پاس وہ لاسٹ کوشچن. ٹھیک ہے جی، تو ہم لوگ یہاں پہ سیشن اینڈ کریں گے اپنا. اور تھینک یو سو مچ میم اسرا تحسین، آپ نے اتنا وقت دیا ہم لوگوں کو. آپ کے تھرو ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں سیکھی جو ہم لوگوں کے ایک گیپس تھے. کچھ چیزیں سمجھ تھی لیکن کچھ گیپس تھے، ان کو کلیئر کیا آپ نے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. thank you so much.